अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट राशिद मलिक फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि खुला कैसे ली जाती है। कि कोई भी औरत है वो कैसे जो है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो खुला का दावा दायर कर सकती है, वो कैसे जो है एक ज़ालिम हस्बैंड से जो है वो अपनी जान छुड़वा सकती है, कानून उसके बारे में क्या कहता है और इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। तो आज हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जो बेल आइकन का इसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने का कहें ताकि ये वीडियोस और जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो नाज़रीन अब शुरू करते हैं कि डाइवोर्स जो है एक जो है वो राइट है हस्बैंड के पास। यानी हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है, अपने जो शादी है उसको डाइवोर्स दे के ख़त्म कर सकता है। यानी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है एक डाइवोर्स के ज़रिए, जो कि इख्तियार होता है मोस्टली हमारे मुआशरे में या इस्लाम में वो हस्बैंड को, शोहर को जो है वो ये इख्तियार दिया जाता है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स नहीं देता, या वो उसके पास पावर नहीं है या वो मौजूद नहीं है। तो इन सूरतों में या वो देना नहीं चाहता और वो जुल्म और जबर करता है अपनी वाइफ के ऊपर। वाइफ जो है वो बहुत तंग है, वो जो है वो कोर्ट से रब्ता कर सकती है इस सूरत में कि वो डाइवोर्स लेना चाह रही है, अपने निकाह को ख़त्म करना चाहती है। तो कोर्ट के पास जो होती है फैमिली कोर्ट्स हैं, वो हमें जो है वो डाइवोर्स जो और उस औरत को जो अपनी शादी को डिज़ोल्व करना चाह रही है उसको खुला जो होती है वो दावा दायर करने के बाद जो कोर्ट है उसको उसकी मैरिज को डिज़ोल्व कर सकती है। यानी वो उसको डाइवोर्स नहीं दे सकती लेकिन उसकी मैरिज को डिज़ोल्व करने का आर्डर देती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा कानून है वो क्या कहता है पाकिस्तान का। सबसे पहले जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है वो इसको डील करता है। उसमें हमें ये बताया गया है कि किन सूरतों के अंदर जो औरत है वो जो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या खुला का दावा, जिसको उर्दू में कहते हैं, दायर कर सकती हैं। वो कुछ कंडीशन ऐसी ग्राउंड्स होती हैं जिनकी रियलिटी को देखते हुए जो कोर्ट है वो उस औरत को जो है जो अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो दावा दायर करती है कि जो मेरी मैरिज को डिज़ोल्व कर दें और जो है मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इन सूरतों में जो वो सुनने के बाद कोर्ट जो है उसको वो डिक्री जो दावा होता है वो दायर कर दिया जाता है। तो ये थी नाज़रीन वो चीज़ें हम डिस्कस करने चाहते हैं वो कौन सी ग्राउंड होती हैं। सबसे पहली ग्राउंड जो कानून हमें ये बताता है कि वो ग्राउंड है कि डिजर्शन। अगर अगर कोई हस्बैंड जो है किसी औरत है, उसका हस्बैंड 4 साल से भगोड़ा है या वो मौजूद नहीं है, कहीं लापता हो गया हुआ है, वो घर वापस नहीं आता, तो या उसके आने का इम्कान नहीं मौजूद, उन्होंने हर जगह पे अनाउंसमेंट करवा ली, अखबार में इश्तिहार दे ली या अपनी पूरी कोशिशें की, लेकिन वो बंदा नहीं मिला कहीं भी, तो 4 साल की लिमिट के बाद जो होती है औरत वो अपना खुला का जो हक है वो इस्तेमाल कर सकती है कोर्ट से, ताकि वो कहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के दर पे ना बैठी रहे बल्कि कहीं और जाके दूसरी जगह पे अपनी मैरिज करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन, दूसरी ग्राउंड है वो है फेलियर टू मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स। के अगर कोई हस्बैंड है वो उसके मेंटेनेंस नहीं देता, उसको खर्चा नहीं दे रहा पिछले 2 साल से, तो वो उसके खिलाफ भी खुला का दावा जो है वो दायर करके अदालत से खुला ले सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ। जो तीसरी ग्राउंड हम डिस्कस करेंगे कि अगर हस्बैंड है उसने कोई सेकंड मैरिज कर लिया इलीगली, के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नहीं बताया और इन्फॉर्म नहीं किया और यूनियन काउंसिल में भी इन्फॉर्म नहीं किया, उसको पता चलता है इसने सेकंड मैरिज की है, तो इस सूरत में भी वो है वो इसके खिलाफ जो खुला का दावा जो है उसके खिलाफ कोर्ट में दर्ज करवा सकती है और अपना जो है वो खुला ले सकती है। इसके अलावा अगर किसी औरत के हस्बैंड को किसी केस के अंदर
جو پنشمنٹ ہو جاتی ہے یا امپریزنمنٹ قید ہو جاتی ہے منیمم 7 ایئرز کی، تو اس کے بعد یہ بھی گراؤنڈ موجود ہے کہ 7 سال تک وہ گھر نہیں آتا، 7 سال اس کو قید ہو گیا تو وہ کورٹ میں جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے اور ڈگری حاصل کر سکتی ہے خلا کی، اور کسی اور جگہ جا کے وہ میرج اپنی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے جی فیلیم ٹو پرفارم دا میرٹل اوبلیگیشنز، کہ اگر وہ اپنی شادی کے بعد جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اپنی شادی کی، تو پھر بھی اس کے خلاف وہ یہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ جو خاوند ہے وہ انسین ہے، یعنی وہ ہوش میں نہیں ہے، یا اس کی عقل وہ جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرتی، انسین ہے، یا پھر وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے کہ اسے باہر نکلنا اس کے لیے بہت عرصہ لگے گا یا وہ نہیں نکل سکتا، تو اس کے خلاف جو ہے اس کی ڈیو ٹو النس اور انسینٹی وہ کورٹ میں جو ہے وہ خلا کے لیے دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور خلا لے کے کہیں اور جگہ پہ جا کے وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گراؤنڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ امپوٹنٹ ہے، اس کی امپوٹنسی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے کہ وہ نامرد ہے، اپنی جو حقوق زوجیت ہے وہ پوری نہیں کر سکتا، تو اس بیس کے اوپر بھی وہ ہے وہ کورٹ میں خلا دائر کر کے تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈگری لے سکتی ہے خلا کی، اور دوسری جگہ جا کے وہ اپنی شادی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ ہے اس کی شادی عورت کی جو ہے انڈر 18 ایئرز ہوئی تھی، یعنی ابھی اس کو 18 سال اس کی ایج نہیں ہوئی تھی، یعنی بچپن میں شادی کر دی گئی، یا 18 سال سے پہلے اس کی رضامندی نہیں تھی، جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گی، اور وہ اس ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو یہ بھی اس کے پاس گراؤنڈ ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ خلا کا دعویٰ دائر کر کے تو خلا لے سکتی ہے کورٹ سے، اور کورٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ خلا کا جو ہوتی ہے وہ ڈگری جاری کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ کسی دوسری جگہ اپنی مرضی سے جس کو پسند کرتی ہو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ کوئی خاوند ہے وہ ظلم و جبر کرتا ہے، اس کے مار پٹائی کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تو اس بیس کے اوپر بھی ناظرین ہمیں قانون کہتا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف، اور خلا کا جو ہے وہ ڈگری لے کے تو کسی اور جگہ پہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے کہ کوئی بھی ایسی ریزن وہ کوئی بھی ویلڈ ریزن کورٹ میں پیش کر سکتی ہے، کورٹ کہتی ہے کہ کوئی ایسی گراؤنڈ بھی پیش کر دے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ثابت کرے کہ جو وہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کوئی ویلڈ ریزن پیش کر دے، اس کو پسند نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ جو کورٹ ہے وہ اس کو جو خلا کی ڈگری جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اب یہ وہ گراؤنڈ تھی، لیکن اب جب ہم بات کریں گے اس کے پروسیس کے بارے میں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جی ان گراؤنڈ کی بیس پہ خلا دائر کیا جاتا ہے کورٹ میں، کیونکہ ڈائیورس کا جو حق ہے وہ شوہر کے پاس ہے، ہسبینڈ کے پاس ہے، جو وائف ہوتی ہے وہ خلا کا حق اختیار کر جاتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو عزت دی گئی ہے، اس سے پہلے ہی ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ جی عورتوں کے اوپر ظلم جبر کیا جاتا تھا، ساری عمر جناب ان کو جناب ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جاتا تھا، اور ان کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا، کوئی حقوق تھے ہی نہیں۔ جو ہی اسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ رحم کیا، ایک نیا دین عطا کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا کہ پوری دنیا میں عورتوں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے، تو ان حقوق میں خلا کا جو حق ہے وہ بھی عورت کو جو ہے وہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی، یعنی جب اس کی شادی کی جائے گی اس سے اس کی رضامندی پوچھی جائے گی، اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اس کی مرضی کے خلاف وہ شادی نہیں اس کے والدین کر سکتے، اگر وہ راضی ہوگی تب اس کی شادی اس جگہ پہ ہوگی، ادروائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ گراؤنڈز تھیں۔ اسلام نے عورتوں کو بھی بہت احترام کی نظر سے دیکھا، بہت حقوق دیے ہیں، ایون کہ وراثت میں بھی حقوق دیے ہیں، ان کو پراپرٹی میں حقوق دیے ہیں، بہت سارے حقوق اب ان کو حاصل ہیں۔ اسی طرح شوہر جب فوت ہو جائے اس کی پراپرٹی میں بھی اس کا حق ہے،
بچوں کے جو پراپرٹی ہے اس میں بھی حق ہے، یہ تمام حقوق اسلام نے عورت کو دی ہیں۔ اس میں ایک یہ خلا کا حق بھی موجود ہے کہ اگر جو خاوند ہے ظلم زیادتی کرتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کو قید ہو جاتی لمبے عرصے کے لیے، تو یا پھر ہوتا ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے، یا پھر اس کی اجازت کے بغیر شادی کر دی گئی تھی، تو جب وہ میچور ہو جاتی ہے، 18 سال کی ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ اب یہاں پہ میں جو ہے نہیں رہنا چاہتی، پہلے میری مجبوری تھی، بغیر اجازت کے شادی کر دی گئی، اپنے ہسبینڈ کو اس کی فیملی کو پسند نہیں کرتی، تو پھر وہ خلا کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں، جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس کے ہسبینڈ کو جو ہوتا ہے وہ نوٹس بھیجے جاتے ہیں۔ جب نوٹس بھیجے جاتے ہیں اگر تو وہ آتا ہے تو ٹھیک، اگر 4-5 نوٹس بھیجنے کے بعد یا منیمم 3 نوٹس بھیجنے کے بعد وہ نہیں آتا، کوئی رپلائی نہیں کورٹ میں سبمٹ کرواتا، تو یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی جاتی ہے، یعنی یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے کورٹ کیا کرتی ہے جی، اس کو جو خلا کی ڈکری کر دیتی ہے، اس کی شہادتیں لیتی ہے ساری، جناب اس کی سٹیٹمنٹس لینے کے بعد اس کا جو ہے وہ دعویٰ ڈکری کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر وہ شوہر آ جاتا ہے، وہ بھی اس کے بعد بھی رائٹ ہے کہ وہ رائٹ آف کنجوگل رائٹس کی جو سوٹ ہے وہ فائل کر سکتا ہے اس کے خلاف، کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بسانا چاہتا ہے، اس کو ڈائیورس نہیں دینا چاہتا، کورٹ اس کو بھی پھر سنتی ہے اور اس کا وہ رپلائی بھی کرتا ہے جو اس کا عورت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں کورٹ کوشش کرتی ہے، بیچ میں 2-3 دفعہ ایسے سٹیپس آتے ہیں کہ ان کو آپس میں بٹھا کے صلح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی مصالحت کروائی جائے، ان کو آپس میں بیٹھ کے تو ان کی رضامندی کروائی جائے تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور وہ جو ہے وہ خلا نہ لے بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کے جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ریزالو کی جائیں تاکہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی وہاں پہ اچھے طریقے سے گزار سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتی اور وہ نہیں رجوع کرنا چاہتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پھر بھی نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ دیتی ہے یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو قانون کہتا ہے یہ بھی گراؤنڈ کافی ہے اس کی خلا کی ڈگری جاری کرنے کے لیے کہ جو ہسبینڈ اس کو پسند نہیں، یا اس کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی، یا اس سے وہ نفرت کرتی ہے، تو ان بیسس کے اوپر بھی اس کو کورٹ جو ہے وہ خلا دے سکتی ہے، ان کی جو میرج ہے ان کو اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے، اور جو میرج جب ڈیزالو کرتی ہے کورٹ آرڈر کر دیتی ہے، اس کی ڈکری ایشو کی جاتی ہے، اس کے 90 ڈیز کے بعد جو فوراً جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کورٹ وہ لڑکی کی یونین کونسل میں بھجوا دیا جاتا ہے، اور جو یونین کونسل ہوتی ہے وہ فیصلے کے 90 ڈیز گزرنے کے بعد جو ہوتی ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج کا یا خلا کا، اس کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کی جو ہے خلا یا ڈیزولوشن آف میرج، جو اس کی شادی اب ختم ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، اس کا جو موثقی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے افیکٹو سرٹیفکیٹ وہ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ قانون کا سارا پروسیس کہ جس میں عورتوں کو جو رائٹ دیا گیا ہے خلا کا، ان بیسس پہ لی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کچھ ایسی عورتیں ہیں جو بلا وجہ جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی ہیں، ہسبینڈ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی، یا اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ بغیر کسی پرابلم کے اوپر کہ جی ہسبینڈ غریب ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، وہ بالکل اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی جتنی بھی اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے وہ ضروریات پوری کر رہا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ ناجائز جو خلا لیتی ہے جس کی کوئی ویلڈ ریزن ہی نہیں ہے لیکن وہ گزارا کر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، تو اس بیس کے اوپر کبھی خلا مت لیں کہ جی میں غریب ہوں یا میرا ہسبینڈ غریب ہے، میرا وہ خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے، وہ امیر ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور بہت سارے امیر لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی فقیر بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی یہ فیصلہ دولت کی بنیاد پہ یا اپنے وہ سٹیٹس کی بنیاد پہ مت کرے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اپنی فیملی سے پیار کرے، اور اپنے گھر کو جو توڑنے کے بجائے اس کو جوڑ کے رکھے، کیونکہ ایک جگہ سے آپ ڈائیورس لینے کے بعد یا خلا لینے کے بعد دوسری جگہ جائیں گی، آپ کو اپنے مقدر کا بالکل پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے والا ہسبینڈ بہت اچھا ہو، دوسری آپ جس کے ساتھ شادی ہو وہ بہت برا ہو، تو اس لیے
کوئی فیوچر کا پتہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے پہلے گھر میں نباہ کریں اور اپنی لائف کو اچھے طریقے سے سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو عورت بغیر کسی ریزن سے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور خلا لے لیتی ہے, اس کے ساتھ نہیں رہتی, تو وہ عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہے گی قیامت والے دن. تو یہ اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کو جو انفارمیشن پرووائڈ کر چکا ہوں. تو اب میں اپنا جو ٹاپک ہے اس کو کلوز کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ میں نے کافی انفارمیشن اس ٹاپک پہ آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. اگر پھر بھی کوئی کویشچن ہو آپ لوگوں کا, کسی کا کویشچن ہوتا ہے یا کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہو, کسی کو لیگل ایڈ لیگل ہیلپ چاہیے ہو, کوئی بھی میٹر ہو, آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پہ, اور یہی سیم واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ مجھے وہ میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا آپ کو. اور اس کے علاوہ ای میل ہے, اگر ای میل کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو قانون کی مدد چاہیے ہو, آپ فیس نہیں دے سکتے وکلا کی, یا آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, کوئی زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ کم دے سکتے ہیں, تو پھر بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی اور آپ کا جو لیگل میٹر ہے اس کو ریزالو کرنے کی. تو اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی میری آئیں گی. اب میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ ڈائیورس پہ بھی بنائی ہے, خلا کے اوپر بھی بنائی ہے, لیکن اب ڈائیورس اور خلا جو ہوتی ہے وہ فائنل, وہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد پھر آپشن ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ اور وائف ڈائیورس دینے کے بعد یا خلا لینے کے بعد دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں, دوبارہ شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی حلالے کے. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو حلالے کے اوپر بھی نیکسٹ بنانے والا ہوں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری آنے والی ویڈیوز کے بھی دیکھیں, وہ بہت ہی اہم ویڈیوز ہیں. لیگل انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. بہت سرچ کرنے کے بعد جو بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کویشچن کرتے ہیں جی ہمیں بتایا جائے کہ اگر یہ میٹر ہے ہماری لائف میں تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. اس سے پہلے میری ویڈیوز بھی ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے رہا ہوں پہلے ویڈیوز کا بھی. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ میں ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور میرے چینل کو دوسرے دوستوں کا بھی شیئر کریں. تھینک یو.